अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। कल पंजाब में एक अहम मीटिंग हुई और उस मीटिंग में यह फैसला हुआ है कि आने वाले पंजाब में जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं उसमें PMLN के खिलाफ 7 जमातों का इत्तेहाद होगा। उन जमातों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, JUP, MWM, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पाकिस्तान अवामी तहरीक शामिल हैं। कल जो है इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंजूर भट्टू साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर हैं और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो पंजाब के ऑर्गेनाइजर हैं साबिक गवर्नर चौधरी सरवर साहब, उन्होंने मिलकर बात की और ये कहा है कि हम एक दूसरे का साथ देंगे PMLN को शिकस्त देने के लिए। मैं चाहूंगा जरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ बातें आप सुन लें, इसके बाद प्रोग्राम को आगे। हम अपोजिशन की पार्टी जो है हम मिलके हुकूमत का मुकाबला करेंगे, इनके पटवारियों का मुकाबला करेंगे, इनके तहसीलदारों का मुकाबला करेंगे और इनसे इलेक्शन इनको चोरी नहीं करने देंगे इंशाल्लाह। अब हमारा मुकाबला दो जमातों का या जो पंजाब की जमातें हैं इलेक्शन का मुकाबला नहीं है। हमारी जमातों का मुकाबला पंजाब पुलिस से है, पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन से है, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी से है, पंजाब के पटवारियों से है। अहम बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद पंजाब में कैसे हो सकता है। ECP मेंबर्स के हवाले से अगर इत्तेहाद हो कि उनको इस्तीफा देना है वो अलहदा बात है, रिगिंग के खिलाफ अगर इत्तेहाद है वो अलहदा बात है, लेकिन अगर बात सीट एडजस्टमेंट की हो रही है तो ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि इमरान खान साहब माजी में बहुत मरतबा आसिफ अली जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिंध में कारकर्दगी है और करप्शन है उसको तनकीद का निशाना बनाते रहे। मैं चाह रहा हूं कि ये सुन लें आपके कुछ जो बयानात हैं खान साहब के आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से, वो क्या है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी आपकी पार्टनरशिप तोड़ने नहीं लगा, आपकी पार्टनरशिप तोड़ चुका हूं। वैसे जरदारी मैं तुम्हारे लिए भेड़िया ही हूं, मेरे से डरो। सीधी बात यह है कि नवाज शरीफ तुम और आसिफ जरदारी मुल्क के दोनों सबसे करप्ट इंसान हो। पिछले 5 साल में जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी करप्शन के सारे रिकॉर्ड टूटे। पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी साहब को माजी में ही नहीं सिर्फ तनकीद का निशाना बनाया। अभी कुछ दिन पहले इमरान खान साहब का जो दौरा था सिंध का, जिसमें वो कोशिश कर रहे थे अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज करें, लोगों को मोबिलाइज करें सिंध में होने वाले लोकल बॉडी इलेक्शंस के हवाले से, तो वहां पर भी उन्होंने पीपल्स पार्टी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। ये 2 रोज पहले जो कहा था इमरान खान साहब ने पीपल्स पार्टी के हवाले से, जरा सुनिए। सिंध के अंदर अंदरूनी सिंध में इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी का मुकाबला करें। आसिफ जरदारी ने वो किया है जो कोई मिलिट्री डिक्टेटर नहीं कर सकता था। उन्होंने पीपल्स पार्टी को वो नुकसान पहुंचाया है जो कोई नहीं पहुंचा सकता। 19 साल से मैं सिंध में फिर रहा हूँ और 19 साल से मैं कह रहा हूँ कि जो गुर्बत मैंने अंदरूनी सिंध में देखी है पाकिस्तान के किसी खत्े में नहीं देखी। दोनों मनी लॉन्ड्रिंग में। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में आने वाले लोकल बॉडी इलेक्शंस के हवाले से एक कॉम्प्रोमाइज करने जा रही है उन जमातों के खिलाफ, उन जमातों के साथ जिनको वो स्टेटस को की जमातें कहते रहे हैं? इस पर भी बात करेंगे। चंद और इशूज हैं जिनको प्रोग्राम में आज हाईलाइट करेंगे और हमें आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया है तलाल चौधरी साहब ने, जो कि मेंबर नेशनल असेंबली हैं। PMLN से आपका ताल्लुक है, बहुत बहुत शुक्रिया तलाल साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सेनेटर सईद गनी साहब जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, बहुत बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब ज्वाइन करने के लिए। और लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शफकत महमूद साहब। शफकत साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। शफकत साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में तो आपको राजा दाहिर की तरह नजर आती है और आप लोग पहुंच जाते हैं वहां पर मोहम्मद बिन कासिम की तरह सिंध फतह करने के लिए, लेकिन ये क्या चक्कर है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी के साथ लोकल बॉडीज के लिए इत्तेहाद किया जा रहा है और सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बातें हो रही हैं? देखिए, इत्तेहाद बिल्कुल नहीं किया जा रहा। इस चीज़ को कैटेगोरिकली आज सरवर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तरदीद की है इस चीज़ की और इसको वाज़ेह किया है। बिल्कुल हम समझते हैं कि जो हमारे ख्यालात हैं जरदारी साहब के बारे में उसमें कोई चेंज नहीं है। जो इमरान खान साहब ने सिंध में कहा बिल्कुल सही कहा और जिस तरीके से सिंध की हुकूमत चल रही है और जो है वो रोज़ पब्लिक की नज़र में आ रहा है। जो बात की गई थी उसको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन गलत दे दी गई। वो ये है कि जब इलेक्शन होता है और ख़ास तौर पे लोकल बॉडी का जो इलेक्शन है उसमें मुख्तलिफ जमातों से सीट एडजस्टमेंट लोकल लेवल पे हो जाती है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल दूं कि यहाँ पे लाहौर में कई ऐसे हलके हैं जहाँ पे जमात इस्लामी के साथ PTI की एडजस्टमेंट हो रही है। कई हलके ऐसे हैं जहाँ पे PMLN की जमात इस्लामी के साथ सीट एडजस्टमेंट हो रही है। ये जमातों के साथ नहीं होता, ये लोकल कैंडिडेट्स जो होते हैं मुख्तलिफ जमातों के
ان کا آپس میں ایک سلسلہ ہوتا ہے جس کے مطابق اگر آپ میں کہیں گے تو میں ان کے نام بھی لے دوں گا کہ فلاں حلقے میں وہ پی ایم ایل این کے ساتھ جا رہے ہیں اور فلاں حلقے میں جماعت اسلامی کا. آپ کے ٹکٹ پہ لڑیں گے نا, یہ اتحاد کی بات بالکل نہیں ہے, تو ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے, لیکن اگر آپ کے ٹکٹ پہ لڑیں گے شفیق صاحب آپ کے ٹکٹ پہ ہی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگا نا, ٹکٹ ہوگا بالکل. بیٹھ کے کوئی اگر ہمارے ساتھ آتا ہے, کہیں لوکل ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے تو وہ بلے کے نشان پہ لڑے گا, ہم کسی اور نشان پہ الیکشن نہیں لڑیں گے. تو پھر اس کو اتحاد ہی کہیں گے نا, یہ تو ایک سیٹ ایڈجسٹمنٹ اتحاد ہی ہوا نا لوکل باڈی الیکشن میرے بھائی. تھوڑا سا اگر آپ شہزاد اگر آپ نے الیکشن کچھ لڑے ہو نا تو پھر آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو الیکشن ظاہر سی بات ہے نہیں لڑے ہوں گے. لوکل گورنمنٹ لیول پہ جہاں پہ کاؤنسلر دیکھیں نا, اب صرف لاہور کے اندر 274 یونین کاؤنسلز ہیں, اس میں ہر یونین کاؤنسل میں چیئرمین وائس چیئرمین کے علاوہ 6 کاؤنسلرز کے وارڈ ہوں گے. آپ اندازہ لگائیں کہ 274 ملٹیپلائڈ بائی 7 یا 8 اگر آپ کر لیں تو اتنے ہزاروں کی تعداد. تقریباً میں نے اندازہ لگایا کہ مجھے پہلے مرحلے میں 2500 ٹکٹ ایشو کرنے پڑیں گے. وہ جو 2500 ٹکٹ ایشو کرتے ہیں وہاں پہ 2500 حلقوں کے اندر کہیں کہیں لوگ لوکل لیول پہ مقامی حالات کو نظر میں رکھتے ہوئے ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں. اس کا قطعاً مطلب سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ارادہ نہیں ہے ہم کسی جماعت کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے بھائی. ٹھیک ہے, طلال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جماعت کے خلاف سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونے جا رہے ہیں ان 7 جماعتوں کے درمیان, لیکن یہ کوئی اتحاد نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم تو کسی بھی قسم کا کوئی اتحاد ہوگا تو ویلکم کہیں گے, ہر ایک کا حق ہے کہ وہ کسی کے ساتھ مل سکتا ہے. اور یہ ایک بات تو یہ غمازی کرتا ہے یہ کل کا اتحاد کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نواز پنجاب میں اتنی مضبوط ہے کہ اکیلے جماعت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور دوسری یہ بات کہ پی ایم ایل این بھی ایسے کر رہی ہے, ایسی بات نہیں ہے. یہ کل ان کا سٹانس کچھ اور تھا, تمام اخباروں نے جو رپورٹ کیا ہے وہ کچھ اور ہے. آج انہوں نے ایک نیا سٹانس لیا ہے. یہ کوئی آپ دیکھیں کیا کہانی ہم قوم کو سناتے ہیں کہ چوئی سرور صاحب اچانک سے بھول کے منظور بٹو کے گھر چلے گئے, وہاں پھر ایک جماعت آئی, پھر دوسری آئی, پھر تیسری آئی, پھر میڈیا آ گیا, پھر ہم نے بیٹھ کے ہمیں ہلکی سی بات کر لی. بھائی میرے, یہ آپ اناؤنس کیا ہے کہ آپ پنجاب کے بلدیاتی انتخابات میں مل کر لڑیں گے. مل کر کا لفظ آپ نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ استعمال کیا, مل کر شکست دیں گے, مل کے لڑیں گے. اب بات یہ ہے کہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ حافظ آباد میں عمران خان کہتے ہیں کہ زرداری ڈاکو اور چور اور پتہ نہیں کیا کیا وہ لفظ استعمال کرتے ہیں جو ہماری سمجھ ہے, اور کیا وہ اتحادی ہیں یا پھر وہ الفاظ جو وہ یوز کرتے ہیں. تو آپ لوگ بھی کہتے تھے اس میں کوئی بڑا فرق نہیں. کیا وہ ان کے اتحادی ہیں, ان کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے ان سے جا رہے ہیں, یا پھر وہ جو الفاظ یہ پہلے استعمال کرتے تھے وہ ہے. تو انہیں اپنا آپ ذرا کلیئر کر لیں. اور اگر اقتدار کی لینے کے لیے, اگر جماعت بچانے کے لیے, اگر NA 122 میں شکست نظر آ رہی ہے, NA 154 میں شکست نظر آ رہی ہے, اور اب پھر جس کو جو برا بھلا کہا تھا ان جماعتوں کے بھی گھر جا کے ووٹ مانگے جا رہے ہیں, تو یہ قوم کو بتا دیں. اب چھپائے نا یہ کوئی بات. اگر اتنا ہائی لیول پہ ان کا ایک جو لیڈر ہے چوئی سرور صاحب, وہ کوئی بغیر پارٹی کی مشاورت سے تو نہیں چلے گئے ہوں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ ریاکشن کے بعد انہوں نے فیصلہ بدلا؟ ریاکشن کے بعد اب یہ اپنے فیصلے کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کریں گے وہی جو اس پریس کانفرنس میں ہوا. فیصلہ بدلا نہیں, آپ کہیں چھپانے کی. میں ذرا اس پہ شفیق صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, اس کے بعد بات ہو. جی شفیق صاحب. نہیں, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میرے اپنے حلقے میں 2 یونین کاؤنسلز ایسی ہیں جہاں نون لیگ جو ہے وہ ایک جگہ وائس چیئرمین جماعت اسلامی کا لے رہی ہے اور ایک جگہ چیئرمین جماعت اسلامی کا لے رہی ہے. میں نام بھی لے سکتا ہوں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ لوکل ایڈجسٹمنٹ اگر ہم اتحاد کر رہے ہوتے پیپلز پارٹی جماعت اسلامی وغیرہ کے ساتھ, تو یہ کیا وجہ ہے کہ میرے اپنے حلقے میں 2 جگہ پی ایم ایل این جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہے جماعت اسلامی کے ساتھ. میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ یہ اتنے 2500 حلقے تو صرف لاہور میں ہیں نا, اور وہاں پہ اگر کہیں کسی موقع پہ کہیں جگہ پہ کوئی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے وہ مختلف جماعتوں کی ہے. کئی حلقوں میں ہم جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں, کئی حلقوں میں ہم جماعت اسلامی کے خلاف ہیں. شفقت صاحب وہ کہہ رہے نہیں, آپ نے اگر سنا ہو تو سرور صاحب بھی یہی کہتے ہیں, بٹو صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم مل کر حکومت کو شکست دیں گے. ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, میں اسی لیے کہا سرور صاحب نے بھی کہا, بٹو صاحب نے بھی کہا. مجھے اس کی وٹو صاحب نے جو کہا اس کو مجھے کوئی ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وٹو صاحب اپنی جو مرضی کہتے رہے,
لیکن میں آپ کو پارٹی کے صاحب نے بھی یہ کہا تھا پارٹی کے بیان کہ پہ کہہ رہا ہوں ہم مل کر حکومت کو شکست دیں گے، مل کر حکومت کو شکست دینے کا کہا ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ آج انہوں نے پریس کانفرنس میں اس کی کلیریفیکیشن کی ہے کہ ہم نے ہمارا مقصد یہ تھا کہ لوکل لیول پہ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے. میں صحیح صاحب سے پہلے اس پہ بات کروں. ایک شفقت صاحب جو فرما رہے ہیں نا کہ لوکلی ہم کہیں ایڈجسٹ کر رہے ہیں، ہم نے کہیں پریس کانفرنس جا کے نہیں کی، ہم جماعت اسلامی کے دفتر نہیں گئے، ہم پیپلز پارٹی کے دفتر. اگر کوئی ہماری طرف آ رہا ہے اور شیر کے نشان پہ لڑنا چاہ رہا ہے تو پارٹی فیصلہ کرتی ہے. ہم شیر کے نشان پہ بغیر کسی کو ساتھ کسی کو بٹھائے ہوئے اور ساتھ کسی کو یہ کہہ کہ کسی کے دفتر. میں ذرا صحیح صاحب سے پوچھوں، صحیح صاحب یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو آپ کرنے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور دوسری 5 جماعتوں کے ساتھ، کیا یہ الائنس ہے؟ کل وٹو صاحب تو کہہ رہے تھے مل کر لڑیں گے، کیونکہ پریس کانفرنس میں ہمارے سامنے ہی تھی ان کی بات بھی. دیکھیں، ایک جو پاکستان پیپلز پارٹی نے، مجھے نہیں پتا پنجاب میں کیا وہ طریقہ کار اڈاپٹ کر رہے ہیں، لیکن سندھ میں جو ہم نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ڈسٹرکٹ کی جو تنظیمیں ہیں ان کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ لوکل سطح پر جس پارٹی کے ساتھ مناسب سمجھتے ہیں ایڈجسٹمنٹ کر لیں. تو ممکن ہے وہاں آپ کو یہ نظر آئے کہ کسی حلقے میں ہماری اتحاد کسی جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے، کسی میں کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہے. ممکن ہے کہ کسی ایک ضلع میں کسی کے ساتھ ہو، کسی ایک ضلع میں کسی اور کے ساتھ ہو. تو یہ پاسبلٹی ہے، لیکن یہ پیپلز پارٹی کا اپنا ڈیسیشن ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنے نیچے سطح کی جو ڈیلیگیٹ کر دی ہیں پاور جو تنظیم ہے ان کو، اور ممکن ہے کہ جو ڈسٹرکٹ کی تنظیم ہے اور فردر اس کو نیچے کر دے، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک چیز جو میرا خیال ہے کہ پتہ نہیں کیوں پی ٹی آئی بہت زیادہ اس پہ شرمندہ اپنے آپ کو محسوس کرتی ہے اگر کوئی بات ہو بھی رہی ہوتی ہے. دیکھیں، سیاست میں منیمم ایجنڈے پہ سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کے بہت سارے ایشوز پہ اختلافات ہوں لیکن اکٹھے ہو جاتی ہیں بعض ایشوز پر. الیکشن لڑنا منیمم ایجنڈا میں آتا ہے. میں عرض کروں نا آپ سے، دھرنے میں جب یہ بیٹھے تھے ہمیں تو انہوں نے بعد میں برا بلا کہنا شروع کیا نا، اس کے ساتھ ساتھ دھرنے میں ہمیں بلانے کے لیے بھی تیار تھے اور کوشش بھی ہو رہی تھی کہ پیپلز پارٹی استعفے دے کے، تو آپ لوگ دھاندلی پہ استعفے دے کر ایک ہی پیج نہیں، لیکن بھائی کرپشن کے الزامات اسی حکومت کے تھے نا جو پچھلی ہم 5 سال گزار چکے ہیں، اسی میں ہمیں کہا جا رہا ہے نا سارا کچھ. لیکن اس کے بعد بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ اب اس کے اندر آ جائیں. آج بھی کراچی میں جو ایک وائس چیئرمین کینٹونمنٹ بورڈ کا پی ٹی آئی کا جیتا ہے، ایک ہے صرف پوری کراچی میں، وہ پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے جیتا ہے. تو وہاں انہوں نے ہمارے ساتھ کہیں نہ کہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے. ایک ہی وائس چیئرمین ہے، وہ پیپلز پارٹی نے ان کو ووٹ کیا ہے، اور انہوں نے ہمارے جو ایک ریزرو سیٹ کے کینڈیڈیٹ تھے اس کو انہوں نے ووٹ کیا ہے. تو یہ ہوا ہے. دوسرا یہ کہ تھرپارکر میں 2013 کے جو عام انتخابات ہوئے وہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی نے مل کے لڑے ہیں. ارباب غلام رحیم ان کے تھے، شاہ محمود قریشی ان کے تھے، انہوں نے ایک دوسرے کو قومی اور صوبائیوں پہ سپورٹ کیے، لڑے ہیں ساتھ. ہی تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف اس پہ شرمندہ ہو جاتی ہے؟ کیونکہ اگر عمران خان صاحب سندھ میں جا کر آصف علی زرداری صاحب کو کرپٹ کہتے ہیں تو آپ تو شرمندہ نہیں ہوتے اتحاد بناتے ہوئے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی یہ چیز پہلی مرتبہ نہیں کر رہی، پہلے بھی ہو چکا ہے. میں تو آپ کو مثالیں بتا رہا ہوں جو ہو چکی ہیں، مطلب میں آنے والی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. اور دیکھیں، سندھ میں ممکن ہے، میں ابھی تو قبل از وقت ہوگا کہنا، سندھ میں ممکن ہے کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کا اتحاد ہو جائے پیپلز پارٹی کے خلاف. یہ بھی ممکن ہے، چونکہ روایت یہ رہی ہے کہ سندھ میں تمام جماعتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، پیپلز پارٹی کا ایک ووٹ ہے اور اینٹی پیپلز پارٹی سارے لوگ وہ اکٹھے ہو کے پیپلز پارٹی کے ساتھ الیکشن لڑتے ہیں. تو ممکن ہے یہ بھی ہو جائے. اور خیبر پختونخوا میں بھی ابھی جو الیکشنز ہوئے ہیں کئی ضلعوں کے اندر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا الائنس ہوا ہے کئی ضلعوں میں. ویسے یہ تو ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں شفقت صاحب کہ ابھی بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو ہوگی، وہ اس چیز سے نہیں منع کر رہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں اس کو الائنس کا نام نہ دیں، یہ کوئی جوائنٹ اپوزیشن نہیں ہے. میں صرف اس بات سے تھوڑا سا مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ دیکھیں، اگر آپ کسی بھی جماعت کے ساتھ کہیں پر بھی کسی بھی سطح پر ٹھیک ہے اس کے ساتھ الائنس کرتے ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں، اس سے ووٹ لیتے ہیں یا اس کو ووٹ دیتے ہیں، تو آپ کو اس کا کھل کے اظہار کرنا چاہیے. خفیہ چیزیں تو نہیں ہے نا. اگر کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ کراچی میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہوا ہے تو خفیہ چیز تو نہیں ہے. چلیں شفقت صاحب، بریک سے پہلے یہ بتا دیں کہ کیوں اس پر شرمندہ ہوتے ہیں، خفیہ کیوں رکھا جاتا ہے ان چیزوں کو؟ شرمندگی کی کیا بات ہے اگر کسی کے ساتھ اتحاد ہوا بھی ہے تو؟ دیکھیں، شرمندگی کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو حقیقت ہے وہ تو بیان کرنی پڑے گی نا. حقیقت ہے کوئی اتحاد نہیں ہوا. حقیقت ہے کہ ہمارے اختلافات بہت زیادہ ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ، لیکن جیسے سعید غنی صاحب نے کہا اس ایشو کے اوپر کہ الیکشن کمیشن کے جو ممبران ہیں وہ ریزائن کریں، اس میں ہم نے ایک کامن سٹینڈ لیا ہے. اسی طرح جو لوکل الیکشن ہے اس کے اندر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہوئی ہے. اور ایکچولی تو صورتحال یہ ہے کہ لاہور کے اندر تو میں کہہ سکتا ہوں، لیکن ساؤتھ پنجاب کی سچویشن شاید ڈیفرنٹ ہے، کہ لاہور میں تو ہمارا جو اصل کہیں کہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی وہ شاید جماعت اسلامی کے ساتھ ہو. پیپلز پارٹی کے ساتھ مجھے سیٹ ایڈجسٹمنٹ لاہور میں تو نظر ہی نہیں آتی. سو اس لیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کو بہت زیادہ جس تناظر میں پیش کیا گیا. آپ لاہور کے حوالے سے بات کریں. ایک میں آپ کو صرف آسان سی بات بتا دوں. دیکھیں، ڈیسیشن پارٹی کرتی ہے.
پیپلز پارٹی نے کراچی میں یہ طے کر لیا کہ ایم کیو کے ساتھ ہم نے کہیں پر کسی سطح پہ کوئی الائنس نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, الیکشن میں کوئی الائنس ہمارا نہیں ہے. یہ کنوے ہو گیا ہے پارٹی کو نیچے. اب وہ لوکل لیول پر بھی نہیں ہو سکے گا. اس کا مطلب یہ کہ ایم کیو کے ساتھ وہ جانا ہی نہیں انہوں نے نا. ٹھیک ہے, اب اور جماعت یہ پیپلز پارٹی کا ڈیسیژن ہے. ٹھیک ہے, یہ اگر تحریک انصاف کا بھی ڈیسیژن ہوتا کہ ہم نے کہیں پہ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنی تو ان کی ٹکٹ پہ جو بھی ہوتا ہے, جو بلے کے نشان سے لڑا ہوتا ہے, وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر سکتا تھا. ایک بریک لیں گے, بات کریں گے. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ پنجاب میں جو ہے ہم الیکشن لڑیں گے اور اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیں گے پی ایم ایل این کی. ایک بریک کے بعد بات ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. آج پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی اجلاس تھا اور خبر یہ آئی کہ آج میٹنگ میں یہ کہا گیا ہے طلال صاحب کہ پنجاب میں پی ایم ایل این کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, اور جو ایک فرینڈلی اپوزیشن کا کردار رہتا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ اب نہیں رہے گا, اور اب زیادہ ایگریسو سیاست ہوگی آپ کے خلاف پنجاب میں. ان کا اپنی پارٹی کو چارج کرنے کے لیے اگر وہ کوئی بیان دیتے ہیں, اور اس حالات میں جب کہ پچھلے الیکشنز میں اور پچھلے جتنے بائی الیکشنز گزرے ہیں پنجاب میں پیپلز پارٹی کی جو رزلٹ ہے وہ تو بہت مایوس کن ہے. یقیناً بلاول بھٹو اس کو کوئی اٹھانے کی, اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس بیان کے حوالے سے جو ان کے اپنے سپوکس مین ہیں, غالباً ان کا نام جمیل سمرو ہے, انہوں نے پھر اس بات کی تردید کی ہے کہ ایسی بلاول بھٹو نے بات نہیں کی. اچھا, مطلب پھر مزاحمت سے واپس آ گئے ہیں مفاہمت پر. یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی اس کو ڈیٹیل اس کی بتائے گی کہ کیا بات ہے, لیکن ان کا وہاں سیاست کرنا آنا, وہ ایک قومی جماعت ہیں, ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں اور وہ بالکل الیکشن لڑیں. ہم پہلے بھی الیکشن کے میدان میں پچھلے پورے مرکزی جو 2013 کے الیکشن تھے اس میں ہم ان کا مقابلہ کر کے یہاں تک پہنچے ہیں. وہ الیکشن لڑیں گے, رزلٹ ان کے سامنے. لیکن کیا آپ کی جماعت اس وقت افورڈ کر سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی جیسی بڑی جماعت بھی جو ہے وہ مزاحمت کی سیاست کرے, کیونکہ اس وقت ایم کیو ایم کے ساتھ جو ہے آپ کی کوششیں چل رہی ہیں کہ ان کو اسمبلی میں واپس لے کے آیا جائے. پاکستان تحریک انصاف آپ کے سب سے بڑی اپوزیشن ہے آپ کے خلاف پنجاب میں, تو کیا یہ افورڈ کر سکتے ہیں آپ کے مزاحمت کی سیاست تو پیپلز پارٹی کی جانب سے؟ دیکھیں, مزاحمت جو ہے وہ اپوزیشن کی ہر جماعت کا حق ہے, مگر وہ چیزیں جہاں قومی مفاد ہے, وہ کوئی سی پیک ہے یعنی راداری کا منصوبہ ہے, وہ کوئی نیشنل ایکشن پلان ہے, وہ کراچی آپریشن ہے, وہ ضرب عزب ہے, وہ اور قومی مسائل ہیں, وہ پاکستان کی فورن پالیسی ہے, جیسے آج کل انڈیا سے حالات پر, ان مسائل پر ہماری بڑی جماعتوں کو پھر مفاہمت کرنی چاہیے, اور کی ہے پچھلے دنوں میں. یہ پچھلے 1.5-2 سال میں ہم نے یہ دیکھا ہے. تو میرا خیال ہے باقی یہ جو ہوائی فائرنگ ہے زبانی, یہ اپنے پارٹی ورکروں کو ذرا کوئی جوش دلانے کے لیے کرتے رہتے ہیں. لیکن سعید غنی صاحب, یہ تو کافی عرصے سے پنجاب میں آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب میں سیاست نہیں کرنے دی جا رہی, جو فرینڈلی اپوزیشن ہے اس سے ہماری پوزیشن ویک ہو رہی ہے, تحریک انصاف اب دوسری بڑی جماعت بن گئی ہے پنجاب کی. تو کیا چینج ان پالیسی ہے کوئی بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے؟ ایک تو دیکھیں, میں اس کی بار بار وضاحت کرتا رہتا ہوں کہ یہ جو فرینڈلی اپوزیشن کی ایک ٹرم ہے نا, یہ پی ٹی آئی نے استعمال کی تھی جب پی ایم ایل این تھی اپوزیشن میں تب بھی, اور جب پیپلز پارٹی اب ہے تب بھی. میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں پی ایم ایل این نے کوئی کسر چھوڑی تھی ہمیں تنگ کرنے کے لیے. میں آپ کو 10 مثالیں گنوا سکتا ہوں. اور اسی طرح جب ان کی حکومت آئی تو ہم نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے کہ جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں, کہیں کسی کرپشن کی بات آتی ہے, کوئی غلط پرائیویٹائزیشن ہوتی ہے, تو ہم اس پہ بالکل کھل کر اس کی بھرپور اس میں مزاحمت بھی کرتے ہیں اور اس پہ احتجاج بھی کرتے ہیں. تو یہی کام اپوزیشن کا ہوتا ہے جو ہم کر رہے ہیں. لیکن اب اگر کسی کی خواہش یہ ہو کہ جی ہم نے کسی کے سر نہیں پھاڑا, تو ہاں یہ بات ٹھیک ہے, نون لیگ کے کسی پارلیمنٹرین کا ہم سر نہیں پھاڑا, کسی کی ٹانگ نہیں توڑی, بازو نہیں توڑے. اگر پی ٹی آئی والوں نے توڑے ہیں تو الگ بات ہے, میں بتا دیں گے کتنے لوگوں کے توڑے انہوں نے. تو ہم کر رہے ہیں اپوزیشن جس طرح میں کرنی چاہیے, تو ہمیں کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات جو بلاول صاحب نے آج بات کہی, دیکھیں ممکن ہے کہ بلاول صاحب جو تقریر کریں اس سے زیادہ سخت کر لیں, لیکن جو وضاحت بعد میں آئی وہ یہ تھی کہ جو الفاظ پارٹی لیڈر نے نہیں کہے ہیں وہ ان کی طرف سے نہیں کہے جانے چاہیے. یہ بنیادی چیز ہوتی ہے, اور ہم اس میں ہم خاص طور پہ بڑا خیال کرتے ہیں کہ جو آپ کی طرف سے وہ غلط جو ہے میرا خیال ہے کہ ہمارے کسی ایک شخص نے باہر جا کر, ہو سکتا ہے میٹنگ میں بہت سارے ڈسکشنز ہوتے ہیں نا, لیکن اگر آپ یہ جا کے کہیں کہ پارٹی لیڈر نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے تو وہ پھر ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے. ممکن ہے کہ جب وہ کہے اس سے زیادہ سخت کہے, لیکن جب نہیں کہا کچھ. بلاول بھٹو نے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں کی کہ پی ایم ایل این کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے.
نہیں، بہت ساری باتیں تھیں، صرف یہ ایک بات نہیں تھی، اور بھی کئی چیزیں تھیں جو منسوب کی گئیں کہ بلال صاحب نے یہ کہی ہیں، تو بعد میں وضاحت کی گئی کہ یہ باتیں انہوں نے نہیں کہی. تو یہ ابھی جو آپ مزاحمت کی سیاست کی بات کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی ایگریسو سیاست کریں گے، کیا اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ سندھ میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، ڈاکٹر عاصم کو جو اٹھایا گیا اس پر آپ بلیم کرتے ہیں وفاق کو، اس پر آپ بلیم کرتے ہیں PMLN کو، تو یہ بھی ایک شکایت ہے نا آپ کو نون لیگ سے اس وقت؟ دیکھیں یہ بنیادی سبب اس کا ایک نہیں ہے. میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہم اپوزیشن ان کی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اسی طرح سے، لیکن اگر پنجاب کے ہمارے کچھ ساتھیوں کو یہ ایک پرسیپشن وہاں ڈیولپ ہو گیا اور کیا گیا ہے PTI کی طرف سے خاص طور پہ کہ شاید ہم اپوزیشن نہیں کر رہے ہیں اور وہ کسی اور انداز میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو ممکن ہے کہ وہ جو انداز ہے تھوڑا سا وہ مختلف ہو، جس سے ہمارے پنجاب کے دوستوں کی کوئی تشفی ہو کہ نہیں وہ جو ہم پر الزام لگ رہا ہے وہ غلط ہے. ٹھیک ہے شفقت صاحب، میں ایک دفعہ تھوڑا سا پیچھے آ کے یہ سوال کروں کیونکہ بریک میں جانے سے پہلے جو مثال دی تھی سعید غنی صاحب نے وہ کافی ریلیونٹ تھی. اب آپ اس کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کہیں یا الائنس کہیں، لیکن سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ کراچی میں ہم MQM کے ساتھ جو ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے تو لوکل لیول پہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ نہیں کرے گا. تو اگر آپ بھی چاہتے تھے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں کسی قسم کا الائنس ہو تو آپ یہ اناؤنسمنٹ کر سکتے تھے، تو پھر آپ کی ٹکٹ پہ جو بھی لڑتا ہے الیکشن وہ الائنس نہیں بنا سکتا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ. میرا خیال ہے یہ الائنس کا جو لفظ ہے نا شہزاد، اس کے بارے میں تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہا ہے. جب پولیٹیکل پارٹیز الائنس کرتی ہیں تو وہ سارے کام مل کے اکٹھے کرتے ہیں، اور اس الائنس میں ساری سیٹوں پہ الیکشن مل کے لڑنا بھی شامل ہوتا ہے، اور اس میں سارے ایشوز پہ اکٹھے آنا بھی شامل ہوتا ہے. یہ کسی مقامی سطح پر اگر لیٹ سے کہ لاہور کے اندر 274 UCs کے اندر کسی ایک UC میں کسی پارٹی کے ساتھ اگر کوئی ایڈجسٹمنٹ مقامی سطح پہ، اس کو آپ الائنس نہیں کہہ سکتے. سو یہ اصل بات اس اتحاد یا الائنس کا جو لفظ ہے اس پہ ہے. ادروائز وہ تو ابھی یہ تو فیصلہ نہیں ہوا نا کہ ایک سیٹ پہ ہوا ہے یا 1000 پہ ہوگا یا 500 پہ ہوگا، یہ تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا نا. میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس قسم کا جو آپ نے جس طرح نیگیٹولی کہا کہ جی فلاں سے بالکل نہیں ہوگا، شاید ایسی بات نہیں ہے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ فلاں سے بالکل نہیں ہوگا، اور اسی لیے ہم نے اپنی پارٹی کو، ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ اور یہ کو مجھے کہتے ہوئے بہت زیادہ خوشی نہیں ہے کیونکہ یقیناً ماضی میں بہت بڑی جماعت رہی ہے پیپلز پارٹی، لیکن لاہور میں تو جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں جس تناظر میں، شاید کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پیپلز پارٹی کے ساتھ ایون لوکل لیول پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو. ہاں جماعت اسلامی کے ساتھ ہے، اور اس کی وجہ صرف صاف یہ ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم پیپلز پارٹی کی جو ووٹنگ سٹرینتھ ہے لاہور میں یا کافی سارے پنجاب کے حصوں میں وہ تقریباً اب نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے. میں آپ کو ویسے شفقت صاحب مجھے ابھی بھی میں آپ کو ایک مثال دے دوں اس کے بعد آپ جی کہ لاسٹ الیکشن کے اندر یہ وہ سیٹ ہے جو پیپلز پارٹی جہاں سے میں جیتا ہوں، وہاں پہ کسی زمانے میں پیپلز پارٹی نے اپنا MNA ہوا کرتا تھا. لاسٹ الیکشن میں شاید ان کی 1800 ووٹ آئے تھے پیپلز پارٹی کے. صحیح، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب پیپلز پارٹی کی وہ اسٹرینتھ نہیں، لیکن مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ سینٹ الیکشن سے پہلے بھی جب یہ ہارس ریڈنگ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اس وقت بھی عمران خان صاحب نے آصف علی زرداری صاحب کو فون کیا تھا اور پھر بعد میں کہا گیا کہ نہیں ان کی طرف سے فون نہیں آیا تھا، زرداری صاحب کی طرف سے فون آیا تھا. وہ بھی غالباً ملتے جلتے پرپز کے لیے تھا. مجھے یاد نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی عہدے کے لیے کوئی بات ہوئی ہو وہاں پہ لوکلی، مجھے اس کا علم نہیں ہے کس سلسلے میں فون کیا تھا. خیبر پختونخوا میں ہمارا پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی سیٹ کے اوپر کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی. ہماری جو ہوا نہیں تھا، میں کہتا وہ بات ہوئی تھی عمران خان صاحب کی، بعد میں کہا تھا کہ نہیں وہ زرداری صاحب نے کال کیا تھا. دیکھیں مجھے یہ نہیں پتا، لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو ہماری عدوی اکثریت ہے خیبر پختونخوا میں، ہماری سینٹ کی سیٹیں جو ہیں اس کے مطابق آئی ہیں. تو اس لیے مجھے نہیں پتا کہ یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مجھے جہاں تک کوئی کسی قسم کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی. دیکھیں جب خیبر پختونخوا میں انتخاب ہو رہا تھا تو PTI کو بڑی پریشانی تھی کہ ہمارے لوگ شاید ٹوٹ رہے ہیں، اور یہ ایک عام سی بات تھی. تو خان صاحب کا فون گیا تھا، جو میرے پاس اطلاع ہے، ممکن ہے پھر یہ اس کو ڈینائی کر دیں. خان صاحب نے فون کیا تھا تو آصف صاحب کی بات نہیں ہو سکی تھی، وہ بزی تھے، ان کو میسج ملا، پھر انہوں نے کال بیک کی، اور یہ غالباً یہ کال جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب نے کروائی تھی ان سے کہ کوشش یہ ہو رہی تھی کہ خیبر پختونخوا میں الیکشن نہ ہو اور تمام جماعتیں اپنی اسٹرینتھ کے حساب سے ووٹ جس کی سیٹیں بنتی ہیں اتنی سیٹیں آپس میں لے لیں.
اس لیے انہوں نے کی تھی تاکہ انتخاب کے مرحلے میں نہ جائیں. باقی جو کہتے ہیں ہماری اسٹرینتھ کے جتنی اسٹرینتھ تھی اتنے آئیں, وہ کیسے ہیں وہ سب کو پتہ ہے, انہوں نے جس طرح سے ووٹ ڈلوایا. طلال صاحب مجھے یہ ایک بات بتائیں, ابھی آپ کہہ رہے تھے 122 154 میں کوئی مقابلہ نہیں ہوگا اور پی ایم ایل این بڑی اسٹرانگ ہے وہاں پہ, تو پھر کیا وجہ ہے کہ ایاز صادق صاحب جو کہ اب اس سیٹ پہ الیکشن بھی ہونا ہے, آج وہ سپریم کورٹ پہ چیلنج کر دیا انہوں نے اپنی سیٹ کا فیصلہ؟ اگر آپ پریس کانفرنس سنیں جو کہ پرویز رشید صاحب نے کی جب ہماری پارٹی نے یہ ڈیسیژن کیا, تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ریکارڈ کی درستگی کے لیے اور وہ فیصلے کے خلاف جائیں گے, لیکن اس میں جو کہا گیا کہ ری الیکشن ہو, اس کا سٹے نہیں مانگیں گے, الیکشن پروسیس کو نہیں روکیں گے. یعنی وہ شیڈول بھی جاری ہو گیا اور اسی لیے ہم نے رٹ بھی بعد میں کی ہے تاکہ شیڈول آ گیا, اور ہم نے سٹے اس میں نہیں مانگا کسی بھی قسم کا الیکشن کو روکنے کے لیے. کس قسم کے ریکارڈ کی درستگی چاہ رہے ہیں, کیونکہ اس میں ایاز صادق صاحب پہ دھاندلی کا تو الزام نہیں لگا, اس میں تو الیکشن کمیشن کی جو کوتاہیاں تھی یا نااہلی تھی اس کا ذکر کیا ہے. اس میں دیکھیں الیکشن کمیشن پہ, نادرا پہ, اس میں کئی اور چیزوں پہ اگر ایسی فیصلوں کو چھوڑ دیا جائے تو پھر یہ ایک پریسیڈنٹ بن جاتے ہیں جس پہ مستقبل میں دوبارہ فیصلے ہو سکتے ہیں. ہم کیونکہ اس فیصلے کو غلط سمجھتے ہیں, ہمارے لیے تو یہ دقت اور پریشانی کا باعث بنا ہے یہ فیصلہ, لیکن ہم نہیں چاہتے کہ بھی مستقبل میں کسی اور جماعت کے لیے بنے. ٹھیک ہے, ایک بریک کی طرف جائیں گے, اس میں آپ کے سامنے حاضر ہوگا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک میں جانے سے پہلے ایاز صادق کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور اس پہ شفقت محمود صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں. شفقت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چیلنج تو کیا ہے سپریم کورٹ میں, لیکن سٹے نہیں مانگا ہے, تو جو الیکشن کا پروسیس ہے, جو شیڈیول اناؤنس ہو گیا ہے, وہ الیکشن بائی الیکشن اپنی جگہ پر ہوگا. میں نے آج ان کی جو پٹیشن ہے یا ان کی جو اپیل ہے اس کی میں نے کاپی دیکھی تھی, اور اس میں جو ان کی پریئر ہے, یعنی کہ یہ کیا استدعا کر رہے ہیں, کیا مانگ رہے ہیں سپریم کورٹ سے, جو یہ سپریم کورٹ سے مانگ رہے ہیں کہ وہ جو فیصلہ ہے ٹریبیونل کا, اٹ شوڈ بی سیٹ اسائڈ, یعنی کہ اس کو کالعدم قرار دیا جائے, اس کو ختم کر دیا جائے. تو اگر آپ سپریم ٹریبیونل کے فیصلے کو سیٹ اسائڈ کرتے ہیں یا ختم کرتے ہیں تو اس کا ایک نیچرل کانسیکوینس یہ ہے کہ وہ جو ڈی سیٹنگ ہے وہ رک جائے گی. تو اگر اور یہ میں نے خود پڑھا ہے, میں نے پریئر پڑھی ہے کہ جی ٹریبیونل کا فیصلہ سیٹ اسائڈ کیا جائے. جو کہا جا رہا ہے میڈیا پہ نون لیگ کی طرف سے, وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم صرف جا رہے ہیں کہ وہ جو کوئی کاسٹ دی تھی ٹریبیونل نے کو 26 لاکھ یا کتنے, وہ اس سلسلے میں جا رہے ہیں, لیکن جو ایکچوئل پریئر جو میں نے خود دیکھی ہے اس میں ہے سیٹ اسائڈ, کہ فیصلہ جو ہے سیٹ اسائڈ کر دیا. میں نے یہی کہا ہے کہ ہم فیصلے کے خلاف گئے ہیں, مگر اگر یہ دوسری ریٹس پڑھ لیں یا جیسے انہوں نے اپنی, جیسے سعد رفیق صاحب کی تھی, سعد رفیق, اسی طرح یہ غلام سرور صاحب کی پڑھ لیں, اپنے دوسرے ایم این ایس کی, ورائے صاحب کی پڑھ لیں جو سائبال سے انہوں نے سٹے لیا ہوا ہے, اس طرح ان کے 6-7 سٹے چل رہے ہیں پیٹے. اس میں اسی طرح پریئر کے ساتھ ایک اور پیراگراف کہ جب تک یہ سیٹ اسائڈ نہیں ہوتا اس وقت تک تمام پروسیس روکا جائے اور سٹے کر دیا جائے الیکشن, وہ علیحدہ فائل ہوتی. تو وہ ہم نے نہیں دی, اور ایک بال کا بالکل رکھیں, یہ اطمینان رکھیں کہ اگر کچھ ایسا ہوا ہم استعفیٰ دے کے بھی دوبارہ لڑ لیں گے. فکر ہم نے اب لڑنا ہی لڑنا ہے, 122 بھی لڑنا ہے, 154 بھی لڑنا ہے, اور اگلا کوئی آئے گا تو انشاءاللہ 125 لڑنا ہے. تو سعد رفیق صاحب آ گئے نا, آپ نے کہا تھا سعد رفیق صاحب سے مشاورت ہوگی اور پھر فیصلہ کریں گے, اب وہ آ گئے ہیں. آلریڈی اس کا رٹ جو ہے وہ پہلے سے کی ہوئی ہے, واپس لے چل نہیں, وہ اس پہ وہ اوپر ہمارے جو وکلا ہیں ان کا یہ کنسنسس نہیں ہے کہ بھی صرف سٹے واپس لیا جا سکتا یا نہیں لیا جا سکتا. 2 جو آئے ہیں وہ ہم نے سامنے رکھ دیے ہیں, اس میں لاہور بھی ایک ہے اور ایک جنوبی پنجاب ہے. تو اللہ خیر کرے گا, فکر نہ کریں, الیکشن ہم لڑیں گے, ہم آپ کو دوڑنے نہیں دیتے. لیکن ویسے میرا اپنا خیال یہ ہے, وہ شفقت صاحب کہہ رہے ہیں میں وکیل ہوں, میں وکیل نہیں ہوں, لیکن اگر یہ کورٹ میں گئے بھی ہیں نا تو میرا خیال ان کا رائٹ ہے, مطلب نہیں چاہتے ہیں تو ان کی اپنی مرضی ہے. لیکن جیسے وہ لودھراں سے جن کو ڈسکوالیفائی کیا ان کو کہا کہ اس کی ڈگری جعلی ہے, اس کو فور لائف ٹائم بین کر دیا ہے, پابندی لگا دی ہے نا اس کے اوپر. اب اگر وہ اپنی پابندی کو ہٹانے کے لیے جائے گا ڈیفینیٹلی. پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف اور دیگر جماعتیں اس پر ایک پیج پہ ہیں کہ یہ جو اس وقت ممبران ہیں ان کی موجودگی میں الیکشن نہیں ہونا چاہیے. آپ کے خیال میں اس پر اب پی ایم ایل این کو کیا رول پلے کرنا چاہیے, کیونکہ ان کی تو ایک آئینی مدت ہے, خود استعفیٰ دے دیا تو دے دیا, یا پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل جائے. میرا یہ خیال ہے کہ اس میں گورنمنٹ کوئی کچھ نہیں کر سکتی ہے,
سوائے اس کے کہ اخلاقی طور پہ یہ بھی کہیں کہ بھائی استعفیٰ دے دو جس طرح ہم کہہ رہے ہیں. کہنا چاہیے آپ کے خیال میں اب جب سب جماعتیں ایک طرف ہو گئی؟ نہیں وہ تو اس لیے بھی دیکھیں ہم تو بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں, اس لیے میں اس چیز میں جائے بغیر کہ ان ممبران نے کیا کیا کچھ کیا ہے, میں کہتا ہوں جی بڑے اچھے ہیں, فرشتے ہیں, سب نیک ہیں, انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, چلے میں مان لیتا ہوں, لیکن ان کے اوپر جو ذمہ داری عائد کی تھی یا رکھی گئی تھی قوم کی طرف سے, پارلیمنٹ کی طرف سے, بڑی امیدیں تھیں نا کہ جی اب نئے ممبر آ گئے ہیں, بڑا قانون میں اچھا بنا دیا ہے, بڑے اختیارات ان کو مل گئے ہیں, پیسے ہم نے دے دیے ہیں, ساری چیزیں ہم نے کی ہیں, لیکن اگر وہ ان خواہشات پر پورا نہیں اتر سکے اور جو الیکشن ہوئے اس پر بہت زیادہ اعتراضات آ رہے ہیں, اور پھر ڈیفینیٹلی اعتراض جو جس ادارے نے سارا انتخاب کرایا بنیادی ذمہ داری تو ان کی ہے نا, تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. اور حکومت کے اوپر تو بہرحال چونکہ مجھے سارا اس کا پتہ ہے. شفقت صاحب یہ الیکشن میں آپ لوگ جائیں گے کیونکہ 4 اکتوبر کو ابھی بھی لندن پہنچ کر عمران خان نے کہا ہے کہ ہم ایک بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں, تاریخی جلسہ ہوگا, تو اگر اس کے جلسے کے بعد بھی استعفیٰ نہیں دیتے تو بائی الیکشن لوکل باڈی الیکشنز میں تحریک انصاف انہی ممبران کے ہوتے ہوئے الیکشن لڑے گی؟ بالکل لڑے گی, ہم نے پہلے بھی کہا ہے لڑیں گے, ہم اب بھی کہہ رہے ہیں ہم کبھی الیکشن کا میدان خالی نہیں چھوڑیں گے, ہم بائی الیکشنز بھی لڑیں گے, ہم لوکل باڈی کا الیکشن بھی لڑیں گے, لیکن یہ جو عوام کا اعتماد اس الیکشن کمیشن سے اٹھ چکا ہے اور اس لیے ان ممبران کا ریزائن کرنا ضروری ہے, لیکن ہم کبھی الیکشن کا میدان خالی نہیں چھوڑیں گے. سر تو اب آپ نے ابھی بھی کہا ہے کہ ریاض کیانی نے بڑی دھاندلی کی, بی ٹیم ہے پی ایم ایل این کی جو کہ پنجاب میں ہے الیکشن کمیشن کے ممبر, تو اگر آپ الیکشن ہار گئے پنجاب میں تو آپ کا تو سیدھا سا سٹانس جو کہ میں ابھی بھی بتا سکتا ہوں وہ یہ ہوگا کہ دیکھیں یہ وہی الیکشن کمیشن کے ممبران تھے جنہوں نے الیکشن کروایا اور انہوں نے دھاندلی کی ہے پی ایم ایل این کے ساتھ مل کر. ابھی ہری پور میں الیکشن ہوا ہے اور ہم الیکشن ہارے ہیں, کیا ہم نے یہ کہا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے؟ ہری پور میں تو جو ہے وہی الیکشن ممبران تھے جنہوں نے لوکل باڈی بھی کروایا ہے نا, تو وہ نہیں کہہ سکتے تھے پھر آپ. تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ الفاظ ہم میرے منہ میں ڈال رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ابھی الیکشن بائی الیکشن ہوا ہے ہری پور میں, کیا ہم نے کہا ہے کہ وہاں دھاندلی ہوئی ہے؟ ہم کیوں کہیں گے دھاندلی, اگر نہ ہوئی تو ہم کیوں کہیں گے کہ ہوئی؟ جی اچھا طلال صاحب یہ آپ کیوں نہیں کہتے تھے تمام جماعتیں ایک پیج پر ہیں, بڑی جماعتیں ہیں پارلیمنٹ کی, اور آپ لوگ ہمیشہ کنسنسس میں یقین رکھتے ہیں نا, تو کنسنسس اب ڈیولپ کریں. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو الیکشن کمیشن ممبران کو فارغ ہونا چاہیے, آپ کہیں استعفیٰ دیں, کر نہیں سکتے لیکن مطالبہ کر سکتے ہیں. ان تمام موضوعات پہ یہ جو تمام مسائل اور یہ جو تمام اعتراضات تھے, اس پہ ایک کمیٹی جو کہ آلریڈی ریفارمز کے نام پر بنی ہوئی ہے, اس میں یہ باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں, ہو چکی ہیں بہت ساری, کہ کس طرح دوبارہ سے ممبر آنے چاہیے, کیا ہونا چاہیے. حکومت کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ ہم ان کو گھر بھیج سکیں. ہمارے پاس بھی وہی اختیار ہے جو پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی کے پاس ہے کہ ایک ریفرنس فائل کر دیا جائے جوڈیشل کمیشن میں, اور اگر یہ سمجھتے ہیں اور اگر یہ مانتے ہیں تو انہوں نے فائل کر دیا ہے, اس کا انتظار کر لیں. آپ لوگ یہ کیوں نہیں کہتے اخلاقی طور پہ ان کا رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے؟ اب دیکھیے اگر ہم اس بات کو سمجھتے تو ضرور کہتے, ہم کسی کے کہنے پہ تو نہیں کہہ سکتے. اب دیکھیں وہ ریفارمز تو آپ کو پتہ ہے فاسٹ ٹریک نہیں ہو سکتے نا, وہ بائی الیکشن سے اور پنجاب کے لوکل باڈی سے پہلے یا سندھ کے لوکل باڈی سے پہلے تو نہیں فیصلہ آئے گا. اگر یہ 8-9 مہینے کا اس میں وہ گیپ نہ آتا جس میں ایک بڑی پی ٹی آئی جو ہے وہ شامل نہیں ہوئی, اگر نہ ہوتی تو آج تک پورے ہو چکے ہوتے, اور آلریڈی کمیٹی یہ سینیٹر صاحب جانتے ہیں کہ کتنا کام کر چکی ہے. ایک بات دیکھیں, بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی جو ریئلسٹک اپروچ ہے وہ ہونی چاہیے ہماری, کہ اگر آج ہم ان کو نکال بھی دیتے ہیں فوری طور پر, تو فی الوقت قانون یہ ہے کہ جو ریٹائرڈ ججز ہیں انہوں نے ہی بننا ہے نیا الیکشن کمشنر بھی. ٹھیک ہے, اچھا ہم ان کو فارغ کر دیتے ہیں تو الیکشن کمیشن انکمپلیٹ ہوگا اور اس کی نامکمل ہونے کی وجہ سے کوئی انتخاب نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یا تو وہ ترامیم پہلے آ جائیں فوری طور پہ, جلدی سے آ جائیں. ٹھیک ہے, الیکشن کمیشن ریفارمز کمیٹی کے کار مختلف ہو رہا ہے. مجھے بالکل وائنڈ اپ کرنا ہے, کیا پیپلز پارٹی بھی استعفے دینے کا سوچ رہی ہے, کیا اس پر غور ہو رہا ہے؟ ایک تو آپ کے تمام اجلاس دبئی میں ہوتے ہیں تو وہاں سے خبر آنے میں تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے, ساری کابینہ آپ کی سندھ کی وہاں پہنچ جاتی ہے زرداری صاحب کے پاس, اس پہ بھی بات ہو جائے گی کبھی, لیکن کیا پی ایم ایل این پہ پریشر ڈالنے کے لیے, اور خاص طور پہ جو اس وقت سندھ میں آپ کی بیوروکریسی کے ساتھ یا ڈاکٹر عاصم کے ساتھ ہو رہا ہے, اس پہ پریشر ڈالنے کے لیے کیا استعفیٰ دے گی آپ؟ دیکھیں چونکہ میں کسی میٹنگ کا حصہ نہیں رہا ہوں, لیکن ایک چیز سمجھانے کے لیے بڑی آسان ہے کہ اگر ہم پی ٹی آئی کو اور ایم کیو ایم کو منتیں کر رہے ہوں کہ آپ پارلیمنٹ سے نہ جائیں اور ہم خود چلے جائیں تو بات سمجھ میں آتی ہے. رحمان ملک صاحب کا ذاتی بیان آپ کے خیال میں. بہت بہت شکریہ طلال صاحب, بہت بہت شکریہ سعید دینی صاحب, اور بہت بہت شکریہ شفقت محمود صاحب پروگرام میں شامل ہوں. پروگرام کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.